अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हाफ में फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे लोकल बॉडीज़ जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इससे पहले जो फर्स्ट फेज़ है वो KPK में हो चुका है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बाद से ये कोशिश की जा रही थी और ये कहा जा रहा था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि पंजाब में सिचुएशन जो है वो बेहतर हो। अब पंजाब के हवाले से क्या तैयारी की है, अब जबकि डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं कि 31 मार्च को KPK में जो सेकंड फेज़ होगा उसके इलेक्शंस होंगे और पंजाब में 29 मई की डेट बताई जा रही है कि उसमें इलेक्शंस होंगे। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो तैयारी है उस पर हम बात करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। स्ट्रैटेजी क्या है, इस वक्त की स्ट्रैटेजी के तहत आएंगे इलेक्शंस में, किन लोगों को अब उतारा जाएगा मैदान में। पिछली मरतबा ये एक बड़ी गलती हुई जिसको माना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब किस किस्म का लाहा अमल अपनाया जाएगा और किस हद तक जो है वो तंजीम साजी जो है वो की जाएगी, और इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अपोजिशन की तैयारी क्या होगी, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या अपोजिशन मिलकर इस इलेक्शन को लड़ेगी, किस तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा। क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मिल बैठेंगी और इसके अलावा मौलाना साहब जो हैं उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा, जमात इस्लामी की तरफ जाएंगे, या क्या किया जाएगा। काफ लीग के साथ भी राब्ते हो रहे हैं। आज की खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जहांगीर तरीन से भी मुलाकात हुई है, उससे पहले जरदारी साहब से मुलाकात हुई। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं, लेकिन होने क्या जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो हैं शहजाद रज़ा, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। इसके अलावा वाया ज़ूम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी। शहजाद, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि अब आपको क्या स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, क्या लाहा अमल है, वाकई ये भरपूर तैयारी के साथ आया जाएगा। और जो अवामी राब्ता मुहिम भी जिसका कल से आगाज़ हो गया, वज़ीर आज़म साहब जो है वो खुद जा रहे हैं अवाम के पास, उनसे बात कर रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ हमने देखा मरियम नवाज़ कहती थी और बाकी भी अपोजिशन ये कहती थी कि जब ये अवाम में जाएंगे इनको कोई पजीराई नहीं मिलेगी, इतनी महंगाई हो चुकी है, इतने मसाइल हैं, तो अवाम इनको देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ उलट हो गई सिचुएशन का। देखें, एक तो बात यह है कि इलेक्शन कोई भी हो, हुकूमत हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ती है, चाहे वो मिड टर्म इलेक्शन है या कोई ज़िमनी इंतखाब है या उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट जो एक बहुत बड़ा मरला है और पंजाब में पहला फेज़ शुरू होगा और KP का दूसरा। तो कारकर्दगी एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हुकूमत डिलीवर सही कर रही है और आखिरी साल या आखिरी 2 साल में इलेक्शन अगर आते हैं तो लोगों को एक अंदाज़ा हो जाता है। इसका एक इफ़ेक्ट जो है आपके जनरल इलेक्शन पे भी जाता है कि जनरल इलेक्शन से इतना करीब जो इलेक्शन होते हैं तो लोगों का एक मूड आपको पता चलने लगता है कि हवा का रुख क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, वोटर्स क्या सोच रहे हैं। और तीसरी बात इसमें यह है कि इनकम्बेंसी फैक्टर, कोई भी हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में ऐसे फैसले सख्त करती है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसका उसको एक खमियाजा, सियासी खमियाजा भुगतना पड़ता है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी फैसले किए, चाहे वो रिफॉर्म्स के हवाले से हों, IMF के पास जाना हो, प्राइसेस को बढ़ाना हो, डॉलर की जो एक उड़ान है उसको आर्टिफिशली कंट्रोल ना करना हो, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनका बोझ अवाम पर पड़ा और महंगाई की सूरत में पड़ा। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो वादे किए वो 100% उस तरह नहीं अभी तक उसको कर पाए, अगरचे उन्होंने कोशिश की। तो ये सारे फैक्टर मिलके जब आपके सामने आते हैं तो KP के इलेक्शन में हमने देखा, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटों के एतबार से सबसे बड़ी जमात पहले मरले में उभर के आई, लेकिन उसकी सीटें JUI से F से कम थी। अब पंजाब में भी जब मार्का होगा तो वहाँ पे नून लीग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदरूनी इख्तलाफात हैं या इत्तेहादी आपसे नाला रहते हैं या बात करते हैं, पीपल्स पार्टी का भी एक अपना जैसे तैसे भी एक वोट बैंक ज़रूर मौजूद है। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बासानी अगर इलेक्शन इत्तेहाद नहीं तो सीट एडजस्टमेंट ज़रूर कर सकती हैं। वो किसी एक उम्मीदवार को किसी एक हलके में खड़ा करके सपोर्ट कर सकती हैं ताकि तहरीक इंसाफ ना जीत पाए और उनके वोटों से एक उनका मुश्तरका उम्मीदवार जीत जाए। आप ये समझते हैं कि ये ऑप्शन मौजूद है, सीट एडजस्टमेंट हो पाएगी जब अगले इलेक्शंस भी करीब हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर ये महसूस होता है कि वो चाहेंगी नहीं कि इस तरह से सीट एडजस्टमेंट कर लें। पंजाब में आसान इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कई साल से कई इलेक्शन से परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन उनका वोट बैंक बहरहाल वहां पर मौजूद है। और पंजाब के अंदर जब क्लोजली कंटेस्टेड इस तरह के कंटेस्ट होते हैं तो वहां पे चंद हजार वोटों की बड़ी अहमियत होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बावजूद इसके कि वो हुकूमत में है, उसको मेरे ख्याल में एट रिस्क वो ज्यादा है इस किस्म के इंतखाबात में। अगरचे पॉपुलैरिटी बरकरार है, मैं वोटों के तनासब की आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इलेक्शन जो है पूरी
سائنس ہے, یہ آپ کو لڑنی پڑتی ہے. کے پی کے فرسٹ فیز میں جس پہ وزیر اعظم نے بھی پوری کی پوری انہوں نے ریسٹرکچرنگ کر دی اور کہا کہ سیٹوں کی یا ٹکٹوں کی الاٹمنٹ میں ہم سے جو ہے وہ صحیح طور پہ غلطی ہو گئی, کام نہیں کر پائے. سو اب ایشو از کہ یہ اپوزیشن کا بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ اگر انہوں نے عدم اعتماد نہیں تو سیاسی طریقے یا اس کے عمل کے ذریعے حکومت کو کس طرح ڈیفیٹ کرنی ہے, تو یہاں پر بھی اپوزیشن کی یونٹی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ کیا وہ قائم رہتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس پوائنٹ پہ جب یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ فائدہ کس کو ہوگا اس کا, اپوزیشن کو ہوگا یا حکومت کو ہوگا؟ حکومت تو ابھی جس طرح سے بظاہر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کاف لیگ کے ساتھ ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات ان کے ٹھیک چل بھی رہے ہیں, لیکن اپوزیشن میں ابھی بھی اختلافات, بے شک وہ عدم اتفاق کی بات کرتے ہیں, وہاں پر بھی کنفیوز ہی نظر آتے ہیں ویسے ہمیں, لیکن یہ لگ نہیں رہا کہ وہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا مل کر الیکشن لڑیں گے, کچھ فائدہ اسے اٹھا پائیں گے. دیکھیں جی, لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, اور پاکستان میں تو اس کی الیکشنز کی امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ہمارا آئینی بندش ہے آرٹیکل 140A. سیکنڈلی ہماری عدالتوں کی متعدد ججمنٹس ہے اور اب ریسنٹلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس کو کرائیں. تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس دفعہ پنجاب کے الیکشنز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے یہاں سے ہوتے جا رہے ہیں, اور پنجاب کے ٹرو معنوں میں ڈیولوشن آف پاور ہوگی. I may disagree with the timing, لیکن اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں. اب آپ اگر پچھلے لوکل گورنمنٹ الیکشنز دیکھیں جو تحریک انصاف نے غلطیاں کی تھی, اس میں عمران خان صاحب نے 2-3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل درست آئیڈینٹیفائی کی. ایک تو پارٹی کا بیسک سٹرکچر چینج کیا ہے, ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو پارٹی کے پرانے لوگ ہیں اور جن کے ساتھ پارٹی کے جو ممبران ہیں, پارٹی کے لوکل لیول کے لوگ ہیں, وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بہت امپورٹنٹ بات تھی رانگ کینڈیڈیٹ سلیکشن جو تھی, وہ سب سے میجر کاز ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو آپ نے سیاست کرنی ہے. آپ الیکشن جا کے اس بات پر نہیں جیت سکتے کہ میں بہت اچھا ہوں اور مجھے ووٹ دو. پاکستان میں ایسے انفارچونیٹلی ووٹ نہیں ملتے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ آپ بہت برے ہیں تو آپ کو ووٹ ملے. پرابلم یہ ہے کہ ورڈ سیاست جو ہے وہ سیاست کے لیے ہی بنا ہوا ہے, وہ کسی اور جگہ کے لیے نہیں بنا. اور سیاست کرنے میں جو سب سے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اس وقت وہ ہوگا کہ آپ لوکل لیول پر جا کر انفلوئنشنز کو کیسے ریچ آؤٹ کرتے ہیں, آپ لوکل لیول پر جوڑ توڑ کیسے کرتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ چلانا ایک اور چیز ہے, بٹ آپ کی لوکل لیول پر سیاست اور چیز ہے. لوکل لیول پر لوگ اس چیز پر کئی دفعہ ووٹ نہیں دیتے کہ جی عمران خان صاحب کا منشور کیا ہے, وہاں پر بہت اور ساری چیزیں کہ ہمارے تھانہ کچہری یہ کلچر بہت زیادہ ہے اور ان کی بیسس پر ووٹ ملتا ہے. شہروں میں ووٹ ملنے کا جو ریزن ہے وہ کمپلیٹلی اور ہے. اب اگر آپ اضلاع دیکھیں جن میں یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ڈیرہ غازی خان, خانیوال بہاڑی, بھاولپور, سائیپال, پاک پتن, یہ سارے کے سارے موسٹلی جو ہیں وہ رورل ایریاز ہیں. منڈی بہودین ہے, اٹک ہے, گجرات ہے. ان سب ایریاز کی الیکشن ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں. ان میں لاہور کی اس میں صحت کارڈ دکھا کے یا اچھے اچھے پروجیکٹس دکھا کے شاید الیکشن جتنا مشکل نہیں ہے. آپ کو اس ایریا کے لوکل چودھری سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا, آپ کو اس ایریا کے امپورٹنٹ آدمی کو جا کے امپورٹنس دینی پڑے گی. عمران خان صاحب نے جب یہ مہم شروع کی ہے, لوگوں سے رابطہ مہم, اس رابطہ مہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تقریر کریں اور چلے جائیں. ان کو وہاں پر لوکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, جس طرح بھی انہوں نے منڈی بہودین میں ایک بڑا اچھا جلسہ کیا اور اس میں پروجیکٹس بھی اناؤنس کیا, اینڈ ہی ایکچولی کنیکٹڈ ٹو دا پیپل. عمران خان صاحب کو ان شارٹ ہر وہ چیز کرنی پڑے گی جو وہ اپوزیشن میں جلسوں میں اور ہر طرح کرتے تھے, اور حکومتی سیاست جو ہے اس کو تھوڑا سا پسے پشت رکھ کے اپوزیشن کی سیاست کر کے لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے پھر آپ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں پریڈکٹ کر سکتا یہ الیکشنز کون جیتے گا, بٹ اٹ ول بی اے ویری ویری گڈ کانٹیسٹ اگر تحریک انصاف ان تمام چیزوں کو فالو کر لے. ٹھیک ہے شہزاد, مجھے یہ بتائیے گا, کل وزیر اعظم صاحب نے خود کہا بھی کہ اپوزیشن کے ہر پلان کے لیے کپتان تیار ہے. آپ کا جو بھی پلان ہوگا, آپ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ موو لے کر آنا چاہتے ہیں, تو میں اس کی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت موجود ہوں. تو کیا اب اس سے آگے کیا پلاننگ ہو سکتی ہے اپوزیشن کی؟ ایک تو لوکل باڈیز کے حوالے سے, اور دوسرا نو کانفیڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی ابھی واضح طور پر نہیں بتا رہے کہ کب تک ہم لے کر آئیں گے, کب. اب مریم نواز سے سوال کیا کسی نے کہ وزیر اعظم رشیا کا دورہ کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے خیر پہلے تو کہا کہ ان کو آپ بند کر دیں کمرے میں تاکہ مزید نقصان نہ ہو, لیکن جب ان سے نو کانفیڈنس موشن کی بات کی گئی تو وہ اس پہ خاموش ہو گئی, اس کا کوئی جواب دے نہیں پائیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں اور بڑے پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں, انہوں نے تو واضح طور پر کہا کہ جی ہم نے نمبر بھی پورے کر لیے ہیں
اور ہمارے ساتھ کچھ اتنے حکومتی اراکین بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائیں کہ 5-7 MNAs آگے پیچھے ہوں بھی تو ہماری یہ موو ناکام نہ ہو. سو اس کا مطلب یہ جو اگر انہی کی بات کو مان بھی لیا جائے تو وہ اس وقت کمفرٹ زون میں نہیں ہے. اگر اپوزیشن کو یہ اتنا یقین ہوتا کہ اتحادی بھی ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی لوگ جو ہیں بہت ناراض ہیں اور عدم اعتماد میں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیں گے, سو اب تک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکی ہوتی, وزیر اعظم گھر جا چکے ہوتے, حکومت تبدیل ہو چکی ہوتی, آگے کا سینیریو چینج ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے. اگرچہ پہلے ہم یہ کہتے, پہلے نون لیگ کا ایک موقف تھا یا بیانیہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس طریقے سے حکومت چلا رہی ہے بقول نون لیگ کے, وہ بہت خراب ہے اور عوامی جو رائے عامہ ہے وہ ان کے خلاف بنتی چلی جا رہی ہے. سو بجائے اس کے کہ ہم اتنے بیچ میں انٹروین کریں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پری میچورلی گھر بھیجیں, نئے الیکشن کرائیں, سو یہ سارے کا سارا میس جو ہے یہ پھر نئی آنے والی حکومت کو بقول ان کے سمیٹنا پڑے گا. اگر ایسی بات وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی یہ سیاسی فیصلہ تھا ان کا ایک, لیکن اب ان کے موقف میں تبدیلی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لے کے آ رہے ہیں, ہم ان کو گھر بھیجیں گے. سو میرا صرف ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی بربادی پاکستان تحریک انصاف نے کر دی ہے ملک کی اور آپ کا یہ بلیف ہے, یہ موقف ہے, تو پھر تو دیری نہیں آپ کو ایک سیکنڈ کی کرنی چاہیے. آپ فوری طور پہ نو کانفیڈنس لائیں اور جان چھڑائیں ملک کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط قسم کی حکومت آ گئی ہے. لیکن اس کے اوپر آپ نے اگر سیاست کھیلنی ہے, سیاسی درجہ حرارت اوپر رکھنا ہے, ایک مومنٹم بلڈ کرنا ہے کہ لوکل گورنمنٹس الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں بھی آپ یہ بیانیہ دیں. اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ایک طرف وہ پاکستان تحریک انصاف کرپشن کا ایک نعرہ یا الزام یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں وہ لگاتی ہے, دوسری جانب سے بیڈ گورننس کا, نا تجربہ کاری کا, ملک کو گروی رکھنے کا, اس قسم کے جو ہے اب یہ عجیب قسم کا جو ہے نا ایک کانفلکٹ اس وقت سامنے آ رہا ہے. اصولاً یہ ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر میرے خیال میں جو ہے وہ حکومت کو ٹیکن ٹو ٹاسک لیتی, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, ایک سوال ضرور یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کا کامیاب ہو جاتا ہے, اس کے بعد کا آپ کا لائے عمل کیا ہے کہ آپ پہلے تو کہتے تھے کہ جی یہ حکومت جو اتنا خرابی پیدا کر گئی ہے اگلی آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, سو کیا وہ آپ مل کے کوئی ایسی گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس بنائیں گے یا آپ سنیپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے, ایک ریالٹی ہے, ایک سیاسی جماعت ہے, ایک ووٹ بینک ہے. آپ چاہے اس وقت ہٹا بھی دیں لیکن اس کو روک کیسے سکتے ہیں الیکشن میں؟ وٹ اف کہ پاکستان تحریک انصاف پھر اقتدار میں آ جائے اگلے آپ کے سنیپ الیکشن کے بعد؟ سو میرے خیال میں اس وقت یہ ساری باتیں ہیں, اور اگر کچھ ایکشن ہونا ہوتا ابھی تک ہو چکا ہوتا. سو یہ جو ڈیلے اور یہ جو ٹائم ہے جو آپ مختلف وجوہات کی بنا پر وہ بات کر رہے ہیں, وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں. اس کا صرف اور صرف مطلب یہی نکلتا ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں, اپنی تیاری نہیں ہے. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جو شہباز شریف صاحب اتنے ایکٹیو ہو رہے ہیں اور بہت ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, ان کی زرداری صاحب سے بھی ملے ہیں اور کاف لیگ سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اب جو خبر آ رہی ہے جہانگیر ترین صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, یہ بڑی اہم ملاقات ہے, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے؟ اور وہ جو 20-22 لوگوں کی بات کرتے ہیں, کبھی احسن اقبال صاحب 5 لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو وہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے کچھ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس سوال کا جواب آپ سے بعد میں لیتی ہوں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر اون عباس بپی صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سینیٹر صاحب. السلام علیکم سینیٹر صاحب, اس وقت جو یہ سارا ایک تو نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن دوسری طرف سے آپ لوگوں کی بھی جو اسٹریٹجی ہے سامنے آ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب عوامی رابطہ مہم کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے کل سے. تو ابھی لوکل باڈیز کی اگر ہم بات کریں, اب یہ 2 چیزیں ہیں, لوکل باڈیز الیکشنز کے لیے آپ کی تیاری کیا ہے, اور جو نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے اس سے کتنی آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہے, کتنی سنجیدگی سے آپ اس کو لے رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. عدم اعتماد سے تو بالکل کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. اگر آپ پچھلے 11 ماہ کی ہماری کارکردگی دیکھ لیں, 12 مارچ 2021 سے لے کے جس دن سینٹ یہ وجود میں آیا تھا یہ والا سیشن, اور یہ آخری پرسوں والے دن تک دیکھ لیں, تو کم از کم 11 بار ہم نے اسی اپوزیشن کو, جہاں ان کی میجورٹی ہے وہاں ان کو شکست دی ہے. تو جہاں سینٹ میں اتنی بڑی میجورٹی ہونے کے باوجود, جہاں ان کے 57 کے قریب نمبر ہے اور ہم 43 لوگ ہیں صرف, ہم بار بار ان کو شکست دیتے رہ گئے, وہاں پہ وہ قومی اسمبلی میں کیا عدم اعتماد لے کے آئیں گے؟ آپ دیکھیں گیلانی صاحب کے ڈبیکل کے بعد جب ہم وہ سیٹ ہارے تھے سینٹ میں نفیس شیخ صاحب والی, اس کے 4 دن کے بعد پرائم منسٹر نے نو کانفیڈنس کا جب ووٹ لیا تھا تو پارٹی بالکل انٹیکٹ نظر آئی تھی. سو ان کا یہ کہنا کہ جی 5 ہمارے ساتھ ہیں, 10 ان کے ساتھ ہے, کہ اتنا ہے تو نمبر شو کرا کیوں نہیں لیتے؟ اور جو عدم اعتماد کی تحریکیں الائز کے سر کے اوپر ہے کہ جی ہمارے الائز وہ توڑ لیں گے,
ऐसा नहीं होता। आपने अभी मोनस लाई की स्टेटमेंट भी देख ली, आप बाप पार्टी के दोस्त देख ली, उन्होंने एक दिन अगर किसी ने वॉकआउट किया भी था तो उसके बाद 2 दफा उन्होंने सेनेट में हमें दोबारा हमारे साथ बैठे थे। सही। तो किसी भी जगह के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से किसी भी अलायंस का कोई ऐसा इशू नहीं है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आएगा। इसलिए हवा में जितने आप तीर चलाते थे। जहां तक बल्दियाती इंतखाबात है तो आप कल मंडी भाउद्दीन का जलसा देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि प्राइम मिनिस्टर साहब कम से कम 3.5 साल के बाद आप अवाम में अपने आप को दोबारा वैसे, और जिस तरह मरीम बीबी कहती थी ना कि जी वो हेलमेट पहन के जाएं और ये टमाटर होंगे और ये होंगे, तो कल मंडी भाउद्दीन में जिस तरीके से अवाम ने जमे गफीर वहां पे वो जलसे में आया और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी, आपको वलवला देख ले। प्राइम मिनिस्टर साहब को आप सिर्फ 10, 15, 20 दिन और दे दें, आपको कैंपेन की सूरत हाल पता चल जाएगी। इससे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब कैंपेन चला ही नहीं सके, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अफेयर्स में इतने ज्यादा मसरूफ है कि उन्होंने ये अवामी जो टच था उसमें वो आए नहीं। अब वो आएंगे और आप देखेंगे 29 ठीक है, यानी ऑन साहब आप ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जब पहले इलेक्शंस हुए थे उसमें जो डंड पड़ा था, अब आप लोगों ने उससे लर्निंग हुई है, आपने उससे सीखा है कि अब हमने बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। अब मुझे थोड़ा सा अगर आप बता दें कि अब क्या तैयारी है आपकी, जो तरक्याती वहाँ पर स्कीम्स चल रही हैं, क्या उसका काम तेज़ रफ्तारी से होगा? और जो नाराज़ लोग, वो तो आपने बता दिया कि जो नाराज़ रुफ़का हैं उनके साथ आप लोगों की सही तरीके से सेटलमेंट हो गई है। अब ओवरऑल जिन लोगों को मैदान में उतारा जाएगा उनके हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होगी? अच्छा, मैं केपीके में जो डेंट है ना, मुझे उस लफ्ज में भी एतराज इसलिए है कि अगर आप देखें आज से 4 दिन पहले जब वो फर्स्ट फेज के जो बाकी बकिया मानदा हल्के रहते थे उनके रिजल्ट देख लें तो ओवरऑल पीटीआई की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही है। हमारा जो वोट काउंट है हमारी सेकंड पॉलिटिकल जमात से तकरीबन 2.5-3 लाख ज्यादा है पूरे सूबे के अगर कंपैरिजन देखा जाए। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सर गलत लोगों को टिकटें दी गई ना, ये एक बड़ा मसला था। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने रीस्ट्रक्चर कर दिया, नई तंजीम आ चुकी है, नए लोग आ चुके हैं। परवेज खटक साहब ने वहाँ पे पार्टी टेक ओवर कर ली केपीके में, या पंजाब में भी जो है पुरानी जो हमारी इंतजामी स्ट्रक्चर था वो लोगों को रिप्लेस कर दिया। मैं खुद रिप्लेस हुआ बाय द वे। तो ऐसा इशू नहीं है, नए लोग आ चुके हैं नए बलबले के साथ, और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चीजों को देख रहे हैं। और इतना तक हो रहा है कि हमने तो अभी से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लोगों को जॉल डाउन करना शुरू कर दिया, और उसमें बड़े आइडियल कॉम्बिनेशन बनाए जाए, क्योंकि वन साइडेड व्यू नहीं चल सकता। आप इलेक्टेबल की बेस के ऊपर भी नहीं जा सकते, आप वर्कर को इग्नोर भी नहीं कर सकते, और वर्कर के साथ आपको एक कॉम्बिनेशन बनाने। तो हम इस दफा ऐसा प्लान बनाएंगे जिसपे ना सिर्फ है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है, जो इलेक्टेबल्स है वो, और वर्कर का कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि जो बल्दियाती इंतखाबात में जो लोकल इश्यूज होते हैं वो बिरादरी पे वोट देते हैं, वो जबान पे वोट देते हैं, वो मसलक पे देते हैं, वो तरक्याती कामों पे देते हैं, वो हमसाई की गिरी पे दे देते हैं, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बिल्कुल उन चीजों को एनगल्फ करने के लिए इस पार्टी हर उस एंगल से सोचेगी कि क्या बेहतर है बड़ा, और हम इसको लाइटली नहीं लेंगे। और दूसरी बात ये भी है, हम वो पॉलिटिकल जमात हैं जो समझते हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात फेयर तरीके से, बेहतरीन तरीके से लोग आएंगे और उनको फंड्स और पावर दी गई तो वो ज्यादा बेहतर डिलीवर करेंगे, रिगार्डलेस कि ये कितना बड़ा पॉलिटिकल एक वो हो सकता है किसी भी जमात के लिए कि वो आखिरी साल में इस तरह का काम करे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जैसी फेयरलेस किस्म की जहाँ लीडरशिप हो वो इस तरह के डिसीजन लेते रहते हैं। आई एम श्योर इट ऑलवेज बी टर्न अप कि वो पीटीआई को सूट करेगा और पंजाब में विल हैव डिफरेंट रिजल्ट। अच्छा, मुख्तसरन ये भी कमेंट कर दीजिएगा, आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो अपना इत्तेहाद बरकरार रख पाएगी, दरार नहीं पड़ेगी लोकल बॉडीज इलेक्शंस में? अच्छा देखें, ये तो अपोजिशन इस पे बेहतर रोशनी डाल सकती है। मैं तो 2-3 मुहर्रकात बता देता हूँ कि जब फजल रहमान की साहब की मीटिंग हुई थी पीडीएमए की, आज से कोई 1 हफ्ता पहले लाहौर में, जिसमें मरीम बीबी और सारे बैठे थे, और बड़े पुरनूर किस्म का माहौल था पूरे कमरे का, और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी शक्लों से अंदाजा हो रहा था कि अंदर किस किस्म की स्ट्रीमलाइन डिस्कशन हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा जी अब तहरीक के अदम एतमाद का डेट, उन्होंने कहा जी अभी डेट नहीं है, डेट भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं है। तो उसमें फजल रहमान साहब ने एक इशू रेज किया था, उन्होंने कहा जी हम अदम एतमाद की उस तहरीक में उस वक्त जाएंगे और लॉन्ग मार्च तब कॉल ऑफ करेंगे जब पीपल्स पार्टी अपना 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर दे। यानी कि आपस में मिसट्रस्ट लेवल की आप वैल्यू देखिए, जब तक पीपल्स पार्टी कॉल ऑफ नहीं करेगी हम 23 मार्च का अपना लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ नहीं करेंगे, ये ना पीपल्स पार्टी ब्लफ कर रही हो। तो ये जो मिसट्रस्ट है, और आप गिलानी साहब का अपोजिशन लीडर वाला इलेक्शन देख लीजिए कि रातों रात उनको जैसे ही सेनेटर दिलावर ने उनको यकीन दहानी दिलाई, उन्होंने कहा कि कोई बात ना पूछी, नून ली की, और वो जाके सुबह जनाब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। तो ये जो माली गनीमत की जो तकसीम का अमल है, वो अपोजिशन की जो हवस है वो उसमें बिल्कुल फिट नहीं बैठता। और उनको सबसे जो बड़ी परेशानी, अगर एतमाद आ गई
اور اللہ نہ کرے یہ کہیں کامیاب ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ الیکشن ہوں گے, نیا وزیر اعظم آئے گا, کون الیکشن لڑنا چاہتا ہے, کون وزیر اعظظم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ تو یہ بات نہ کریں کہ کامیاب ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. میں بیرسٹر صاحب کی طرف جاؤں گی. سر, اس سے پہلے جو میں آپ سے بات کر رہی تھی, ذرا اس پہ اپنا تجزیہ دے دیجیے گا کہ شہباز شریف صاحب جو اتنے ایکٹیو ہو رہے ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ اس کی پروگریس جو ہے وہ آگے بڑھ پائے گی, اس میں کچھ پازیٹیوٹی اپوزیشن کے لیے موجود ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو ہم سارا دن بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے ہیں اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو, گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے, اپوزیشن کا بھی ایک رول ہے. اب اگر اپوزیشن کے شوز میں میں اور آپ بیٹھ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہی کریں گے, سازش کرنے کی کوشش کریں گے, ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس نمبرز ہوں, ہم کوئی عدم اعتماد موو کریں, گورنمنٹ کے لیے کوئی چیز ڈیفیکلٹ کریں, گورنمنٹ کے کسی منسٹر کو چیلنج کریں, گورنمنٹ کی کوئی چیز کورٹ میں لے کے جائیں. اب جس جگہ پر اپوزیشن اٹیک کر سکتی ہے وہاں پر کرتی ہے. اس ٹائم پر they have done it in the past and they are once again trying کہ وہ ایک نو کانفیڈنس موشن لے آئیں, اور ان کو آف کورس لوگ ملتے بھی ہیں, آسرے بھی کرواتے ہیں, جس طرح بھی جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ان سے ملا ہے, تو آٹومیٹکلی they have to believe them on their face value. So جب وہ یہ چیز کریں گے, اس چیز کو الائیو رکھیں گے, تو آٹومیٹکلی اپوزیشن بھی الائیو رہے گی. پالیٹکس از آل اباؤٹ کیپنگ یور سیلف الائیو. وہ اپنے آپ کو الائیو رکھتے ہیں اس قسم کے معاملات سے, اور وہ آف کورس کسی نہ کسی دن اس نو کانفیڈنس موشن کو موو بھی کریں گے, اور جس ڈیٹ کو موو کریں گے اس ڈیٹ کو ان کے تئیں ان کو یہ پورا اندازہ ہوگا کہ ان کے نمبرز بھی ہیں اور وہ سکسیڈ کر جائیں گے. سو اس لیے آئی ڈونٹ بلیم دیم, وہ تو آف کورس انہوں نے کام کر رہے ہیں. اب آتے ہیں اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل سائڈ ہے, اس کا ایک ایشو ہے. اگر یہ موو کی جاتی ہے تو پہلے تو ہم یہ عوام کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ کے ایم پیز ہیں یا گورنمنٹ کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں, وہ پارٹی لیڈر کی مرضی کے بغیر ووٹ نہیں کر سکتے آرٹیکل 63A کے تحت. سو گورنمنٹ کے اپنے حد تک جو طریقے انصاف کے ہیں, باقی پارٹیز آف کورس دے آر ایٹ لبرٹی کہ وہ کر سکتی ہیں جو ان کے ساتھ الحاق ہے. ان میں سے اگر کوئی ممبر ووٹ کرتا ہے, اس کے خلاف پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ایک ریفرنس بنا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گا. پہلے وہ ان کو شو کاز کرے گا, پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو بھیجے گا, وہ سن کے ان کو فیصلہ کریں گے. اور میری اپنی ناقص رائے کے مطابق اگر یہ ہولڈ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص نے نو کانفیڈنس موشن میں ووٹ نہیں دیا, تو اٹ ول بی ڈیمڈ کہ اس کا ووٹ جو ہے وہ واپس ریٹرن ہو جائے گا, اور کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 63A کا مینڈیٹ پورا ہوگا کہ جناب اس نے اپنی پارٹی کے لیڈر کو کرنا ہے. تو اس لیے اپوزیشن اس حد تک جب بات کرتی ہے کہ جی ہمارا حکومتی ارکان سے رابطہ ہے اور وہ ہمیں ووٹ کریں گے, تو وہ تو انفیکٹ ایک اللیگیلٹی کانسٹیٹیوشنلٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں آ کے کہوں کہ جی میں ایک غیر آئینی قدم جو وہ لوں گا. ہاں, جو حکومت کے ساتھ الحاق جماعتیں ہیں, جو ملک جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ ان میں سے اگر کوئی کسی کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو بالکل ان کا رائٹ ہے, دے کین ووٹ, دے کین میک اے نو کانفیڈنس موشن سکسیسفل. اور اگر سکسیسفل ہو بھی جاتا ہے, جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ جو بھی نیا وزیر اعظم آتا ہے وہ آ کے 58(2)B کے تحت پریزیڈنٹ کو سمری بھیجے گا اور کہے گا کہ الیکشن جو ہے ان کو تحلیل کریں. تو میرا خیال اپوزیشن کے لیے ایک اسٹریٹجی یہ بھی اچھی ہو سکتی ہے کہ پریشر اتنا کریٹ کریں کہ ایگزسٹنگ پرائم منسٹر یہ کام کرتے ہیں. سو یہ ساری کی ساری سیاسی چالیں جو کہ ان کو چلنی چاہیے اور وہ چلتے رہیں گے. حکومت اپنی سیاسی چالیں چلتی رہے گی, اینڈ آف کورس اینڈ میں ہونا وہی ہے جو ہمارے اس ملک میں پچھلے 1-1.5 سال سے ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں فیل ہی ہوں گی جب تک حکومت کے ساتھ فورسز کھڑی ہیں. حکومت will obviously continue to enjoy power and they will be in power. اور فورسز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے, بہت ساری فورسز جو ان کے ساتھ ہیں. جی شہزاد, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک تو یہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو سوٹ کرتی ہے یہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے کہ کوئی پارٹی کا ایم پی جو ہے وہ آپ کی مرضی کے خلاف یا پارٹی لائنز کے خلاف ووٹ نہ دے. منی بل میں جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے, یا وزیر اعظم یا اسپیکر وزیر اعظم کے انتخاب میں, ایک تو یہ بات کہ اس پہ بھی ڈبیٹ ہے کہ یہ ہونی چاہیے یا نہیں. اگر کوئی اپنے کانشیس کے ساتھ کوئی ووٹ اگر دینا چاہتا ہے, نہیں دینا چاہتا, یہ اس کے اوپر اس کو ایک آزادی ہونی چاہیے, بڑی ڈبیٹ ہے اس پہ. لیکن ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایم این ایز حکومتی جن کی طرف سے اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ووٹ نہیں دیں گے وزیر اعظم کے خلاف تو ابسٹین کر جائیں گے, وہ کہیں غائب ہو جائیں گے, وہ آئیں گے نہیں, نمبرز پورے نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں ایک چیز ضرور سیاسی طور پہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انڈیویجول بھی اور سیاسی جماعت بھی اپنا سیاسی انٹرسٹ جو ہے, مفاد جو ہے, اس کو وہ اوپر رکھ کے دیکھیں گے. اگر کسی ایم این اے صاحب کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک مخصوص جماعت میں زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے یا ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا, تو یہ وہ موقع ہوگا ان کے لیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں.
کہ اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ بالکل انٹیکٹ ہیں, کھڑے ہیں, تو اپنی وفاداری کا یقین دلا دیں, آگے پارٹی ان پہ مزید ٹرسٹ کرے گی. اگر ان کی پوزیشن کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کر کے کوئی فیوچر کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے, جی اس موقع پہ میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں لیکن آگے آپ نے جو ہے میرا الیکشن میں ساتھ دینا ہے. سو یہ اس وقت ایک پولیٹیکل بارگین بڑے ایک آپ سمجھ لیں انڈیویجول لیول پہ بھی چل رہی ہے, لینا دینا, آپ کو کیسے کریں گے, کیا کریں گے, کہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں. یہ تو اوپر ایک آپ کو بڑی براڈ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جی ملک تباہ ہو گیا اور اس بربادی کو بچانے کے لیے, روکنے کے لیے ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں. بھائی خالی اس نعرے کے اوپر تو کوئی ساتھ نہیں ہے, ریالٹی آپ دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ ملنے کو تیار کبھی بھی نہیں ہوگا, وہ اسی صورت میں ہوں گے جب اپنا سیاسی فائدہ دیکھیں گے. سوال about پالیٹکس بنسوتا صاحب بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ابھی اس سیگمنٹ کو ہم کلوز کر رہے ہیں اور بریک مجھے یہاں پر لینا ہے. بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایک بہت انٹرسٹنگ سا ایک اور ہمارے پاس ٹاپک موجود ہے. 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں پیر نور الحق قادری صاحب جو مذہبی وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ اس دن کو حجاب ڈے کے طور پر جو ہے وہ پاکستان میں منایا جائے. اب اس پہ کیا رسپانس آ رہا ہے؟ شدید تنقید بھی ہو رہی ہے, لوگ اس پر باتیں بھی کر رہے ہیں. بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. نیکسٹ لیول آف اسپورٹس فیسلٹی مرینا اسپورٹس سٹی. صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے. ویلکم ٹو دا نیو ہوم آف لاہور قلندرز مرینا اسپورٹس سٹی. 042-111-333-987 a project of Al Jaleel Developers. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک نئی بحث جو ہے وہ اس وقت شروع ہو گئی ہے ملک میں, اور اس کی وجہ ہے پیر نور الحق قادری صاحب جنہوں نے خط لکھا وزیر اعظم صاحب کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عالمی یوم حجاب جو ہے وہ منایا جانا چاہیے, یعنی پاکستان میں اور جو عالمی وہ خواتین کا جو دن ہے, جو عورت مارچ ہوتا ہے, اس پر پابندی لگا دینی چاہیے, اس کو بین کر دینا چاہیے, اور اس کی جگہ پر ہمیں یوم حجاب جو ہے وہ پاکستان میں منانا چاہیے. اب پتہ نہیں انہوں نے کیوں اس حوالے سے رائے ہے, انہی سے جان لیتے ہیں. اس وقت پیر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा क्यों आपने ये मुतालबा किया है या आपने वज़ीर आज़म साहब को ये सजेशन दी है कि औरत मार्च पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? और आप ये चाह रहे हैं कि हिजाब डे जो है पाकिस्तान में वो मनाया जाना चाहिए? जी, मैंने पाबंदी का बिल्कुल मुतालबा नहीं किया था, थोड़ी सी लोगों को गलतफहमी हुई है। मेरा वो ख़त अगर डिटेल में तफसील में उसके सारे मंदरजात कोई पढ़ ले तो उससे वाज़ेह हो जाएगा कि पाबंदी का मुतालबा नहीं था। ठीक है। लेकिन उसमें पिछले कई सालों से जो मुतनाज़ा स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, जो इंतहाई बेहुदा किस्म के नारे लगाए जाते हैं, जो बैनर्स और प्लेकार्ड पे ऐसे अल्फाज दर्ज हैं जिससे हमारे दीन का, मजहब का, अकीदे का और पूरे मुआशरे और सोसाइटी के इख्तियार का मजाक और तमस्खुर उड़ाया जाता है, इस पे मैंने बात की थी। और मैंने कहा कि बजाय इसके कि ऐसे नारों और स्लोगन्स के साथ ये दिन मनाया जाए, कोई औरत के लिए मकसद एजेंडा के साथ, जिसमें जैसे मीरास में औरत, पाकिस्तानी औरत के मसाइल ये हैं, मीरास में उसके हुकूक है, निकाह, जबरी निकाह है, उसको दीगर किफालत वगैरह की जिम्मेदारियों से महरूम रखा जा रहा है, उसको तालीम के मुनासिब और मुतवाज़ी मौक़े नहीं मिल रहे हैं, कारोबार के मौक़े मुतवाज़ी नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की जो औरत के, पाकिस्तानी औरत के मसाइल है, उन मसाइल को उजागर किया जाए, उस पर बात की जाए। और जो हिजाब डे की मैंने बात की थी, चूँकि हिंदुस्तान में हमारे पड़ोस में हमारे मुसलमान औरतें, ख़वातीन, उनको रोज़ ज़िल्लत और रसवाई और एक ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मजहब और अकीदे और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो हिजाब नहीं कर सकती, उसकी वजह से उनको एक किस्म का तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो हम वो उनका भी हक है हमारी औरतों की हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली तंजीमों पर, इंसानी हमदर्दी के नाम पे आवाज़ें उठाने वाली तंजीमों पे, कि वो उनके लिए भी बात करें। मिनिस्टर साहब, मेरे साथ बैरिस्टर अहमद पंसौता और शहजाद रजा मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब। जी जी मिनिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस आप इस टॉपिक पर। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपके खत का मतन है, अगर आपके डिपार्टमेंट में किसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ी होती या लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ी होती, तो उस दोनों जजमेंट्स के अंदर ये चीज कंसिडर होके कहा गया है कि ऐसे स्लोगन्स जो भी हैं, उन स्लोगन्स को रोकना स्टेट का काम नहीं है, और एक औरत इज एट लिबर्टी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। ऑफ कोर्स अगर वो कोई गलत स्लोगन इस्तेमाल करेगी तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी, लेकिन इस औरत मार्च को किसी ना किसी तरह जेपटाइज नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि जब आप इस किस्म का खत लिखते हैं, और आप जैसी शख्सियत से तो हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते, तो वो ये खत हमारे बाकी जलसों के बारे में क्यों नहीं लिखा जाता? हमारी गवर्नमेंट के जलसों के अंदर बड़ी बड़ी अजीब जबान इस्तेमाल होती है, ऑपोजिशन बहुत अजीब इस्तेमाल करती है। इस लिहाज से तो जो इंसान का राइट है टू असेंबल या टू बोलना, हम तो वही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उस हिसाब से तो हमारे जलसे भी नहीं होने चाहिए सर। उन पे भी बात की जा सकती है, क्योंकि इस पे पिछले सालों से मुतनाज़ा खड़ा हो गया और एक डिबेट शुरू हो गई, एक तनाव उलझाव के शिकार लोग हो गए, दो इंतहाओं की तरफ लोग चले गए, एक एक्सट्रीम मजहबी तबका है, एक फाशिस्ट लिबरल्स हैं, जो कि उसको सारे औरत के मसाइल पर्दे में नजर आते हैं, पर्दे के अलावा औरत का कोई उनका मसला ही नजर नहीं आता। बाकी अगर मेरी बात आपके कॉल के मुताबिक, हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक है, तो अच्छी बात है, मैंने तो उसी की तारीफ की है। मैं नहीं सर, आपकी जजमेंट एक्चुअली उसके, आपकी जो एक्चुअली खत है वो थोड़ा उसके मुनाफी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में ये कहा गया है कि इन स्लोगन्स को ही क्वेश्चन किया गया था, जैसे भी आपने इसका जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतजाज पर पाबंदी की बात नहीं की है, मैंने उसको कहा है कि मौजूदा हालात में उसको कन्वर्ट किया जाए हिजाब डे के तौर पर, चूंकि हिंदुस्तान में जो मजालिम हो रहे हैं हमारी बच्चियों पे, हमारे बहनों पे, उनका हक है कि उनके लिए हम ऐसे दिन के अनवान से आवाज उठाएं। ठीक है शहजाद। अच्छा सर, इसके लिए स्पेशली कोई और दिन नहीं रखा जा सकता हिजाब डे के लिए? और साथ साथ इसमें खवातीन कौन है सर आपके साथ जो इस डिसीजन मेकिंग में आपके साथ हैं? क्योंकि फैसले खवातीन के राइट्स के मर्द हजरात कर रहे हैं, ये भी खवातीन इस पर एतराज करती हैं सर।
دیکھیں خواتین بھی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ خواتین جو اس طریقے سے خواتین کے دل کو مناتی ہیں وہ تمام پاکستان کی سوسائٹی کی خواتین کا نمائندگی کرتی ہیں. میرا اپنا تجزیہ ہے وہ کہ 5% خواتین کی بھی نمائندہ نہیں ہے. جو باقی لوگ بیٹھے ہیں گھروں پہ بیٹھی خواتین جو مدرسوں میں ہیں، جو کہ وہ اپنے حیا اور حجاب اور پردہ کو اپنا عفت اور سب کچھ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا سا طبقہ ان کا نمائندہ ہے. اچھا سر، ایک آپ سے اور میرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ابھی حال ہی میں قندین بلوچ کی ججمنٹ آئی ہے اور اس میں ہماری ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ چونکہ آنر کا ڈیفنس تھا لہٰذا اس آدمی کو ہی ایکوٹ کر دیا ہے. تو آپ کی منسٹری اس پر بھی کوئی سٹانس لے گی؟ کیونکہ باقی تو 2-3 فیڈرل منسٹریز اس کے خلاف پراپر سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں اور اس میٹر کو سپریم کورٹ لے کے جا رہی ہیں. اس کی تفصیل کا مجھے نہیں پتہ، پڑھوں گا تو ضرور اگر ایکشن لینے کی ایسی کوئی بات بھی ضرور کروں گا. منسٹر صاحب ایک سوال میرا ہے کہ یہ ساری باتیں اگر آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے خط لکھا، آپ اگر ایک نیک نیتی سے آپ نے بات کی، لیکن اگر حکومت نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ اس میں سلوگن کیا لگے گا، ان کی تعداد کیا ہوگی، کپڑے کون سے پہنیں گے، تو پھر ایک مارچ کو ریگولیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تمام مذہبی جتنے مارچز ہوتے ہیں ان سب کو ریگولیٹ کر لیں، سیاسی مارچز کو بھی ریگولیٹ کر لیں. پچھلے سالوں چونکہ اس میں بہت زیادہ تنازعات کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد ایک مسلسل بحث شروع ہو گئی اور یوں لگا کہ جیسے ہمارے ایک جو تشخص ہے اسلامی تشخص اس کو دانستہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے اس وجہ سے کی ہے. اگر باقی جگہوں پہ بھی ایک ضابطہ اخلاق بنایا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہر جگہ کے لیے ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے. لیکن آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو خواتین یا کوئی بھی شخص ہے، مثال کے طور پہ اگر مرد مارچ ہو رہا ہوتا تب بھی آپ یہی بات کرتے ہیں. صرف پوائنٹ یہ ہے کہ صرف ایک جنس کی بنیاد پر جو ہے یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ تو اس سے ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ہم ایک میل پیٹریارک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور مرد ہی جو ہیں وہ عورتوں. دیکھیں اگر مرد مارچ ہوتا اور اس طرح کے سلوگن ہوتے ہیں جو کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میں زبان پر نہیں لا سکتا، اس میں کچھ ضرور ایسے تھے جو فوٹو شاپ تھے، لیکن کچھ کی جو میں نے انکوائری کی وہ اوریجنل وہاں کے سلوگنز تھے، پلے کارڈز تھے اور بینرز تھے. اس پہ مجھے بھی اعتراض ہے، شاید آج آپ کو بھی ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ایک جگہ یا 2 جگہ یا کچھ چند جگہوں پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ پورے پاکستان میں اس مارچ کو کیوں روک رہے ہیں؟ کہ جن لوگوں نے یہ قانون شکنی کی اسپیسیفکلی ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا تھا، سارے کے سارے مارچ کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور سر پھر حجاب ڈے میں اس کو کنورٹ کرنا یہ بھی ایک تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن بھی ڈیفرنٹ بنتی ہے نا، کہ اب سب خواتین جو ہیں وہ اس سے اگری نہیں کرتی ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، میں حجاب پہنوں یا نہ پہنوں یہ میری اپنی مرضی ہے. اس کو کس طرح سے امپوز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ مرضی آپ کی ہے جو بھی جس کی بھی ہے. ہماری ملک جو ہے یہ ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، ایک سترنگی ہے. کلچر کے حوالے سے کوئی پردہ کرتی ہے، کوئی نہیں کرتی، کوئی بڑی چادر اوڑھتی ہے، کوئی برقع اوڑھتی ہے، کوئی دوپٹہ اوڑھتی. ہم لباس کے حوالے سے کوئی اس طرح کے کوڈ نافذ نہیں کر سکتے اس ملک میں. لیکن جو بے حیائی کو، لوگوں کو، جو باحیا خواتین کو، ان کو کوئی الگ مخلوق سمجھتی ہے، ہمارا پیغام صرف ان کے لیے. ایک آخری سوال میری طرف سے منسٹر صاحب کہ کیا ہمارے بحیثیت قوم، اور یہ مرد حضرات سے میں مخاطب ہو کے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، کہ اتنے کردار کمزور ہیں کہ اگر عورت مارچ ہو، کوئی ایسی بات ہو سو جو ہے اس قسم کی چیزیں پیدا ہو جائیں کہ ہم نے ویلنٹائنز ڈے کو حیا ڈے بنا دیا ہے، اب اس کو ہم حجاب ڈے کر رہے ہیں. تو یہ تو کردار کی بات ہے کہ اگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کردار تو خیر چپی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ علامات ہوتے ہیں اور علامات جو ہے وہ سوسائٹی کی مزاج اور اس کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے. اس طرح کی کیفیات اور اس طرح کا اظہار کم از کم ہمارے معاشرے کی ترجمانی نہیں ہے. شکریہ. میں کئی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. پیر نور الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بین کر دیا جائے، میں اس کو کلیئر چاہتا ہوں، لیکن ایک میری رائے ہے جس کا میں نے اظہار کیا ہے. بیرسٹر صاحب اب جس رائے کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور حجاب ڈے کے حوالے سے جو میں نے بھی بات کی ہے، یہ ڈیفینیشن تھوڑی ویگ سی ہے. آپ اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت مارچ میں جو خواتین ہیں وہ پوری سوسائٹی کی خواتین کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں، تو پھر اگر آپ حجاب ڈے مناتے ہیں تو تب بھی
آپ پورے پاکستان کی خواتین کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں. پھر خواتین جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں اور ان کے لیے جو کام ہونا چاہیے کم از کم وہ آ کر اپنے حوالے سے بات کر سکتی ہیں. اگر کوئی ایسا مارچ ہو رہا ہے جس طرح سے شہزاد نے بھی کہا اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو بین کر دینا اس کا حل نہیں ہے. نہیں, میں کریکشن کر دوں معذرت منتظر صاحب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے, کہ آپ نے اگر سب چیزیں ایک روبوٹ یا ریموٹ کنٹرول سے چلانی ہے پھر تو وہ آزادی اور اس کا کانسیپٹ ختم ہو جائے. جی بیرسٹر صاحب. پہلی تو بات یہ کہ جی منسٹر صاحب کی بہت مہربانی کہ وہ آ کے ایکسپلین کیا, لیکن ہمارے منسٹر صاحب لگ نہیں رہا کہ انہوں نے آئین کا مطالعہ کیا ہوا ہے. آرٹیکل 34 بھی ہے آئین میں جو کہتا ہے کہ خواتین کو آپ نے تمام سفیئرز آف لائف میں امپورٹنٹ اور ریلیونٹ کرنا ہے. آرٹیکل 37E بھی ہے کہ خواتین کو آپ نے ہر طرح کی انڈیپینڈنس دینی ہے. اس کے بعد ہم نے اپنا جو اپنی فنڈامنٹل رائٹ آف ایکسپریشن ہے وہ بھی ہے, فنڈامنٹل رائٹ آف اسمبلی بھی ہے. اور یہ خواتین ہر سال عورت مارچ کی صورت میں وہاں پر بہت زبردست قسم کا اپنا ایک جلسہ کرتی ہیں. اس میں اگر کسی سرٹن سلوگن سے اعتراض ہے تو اس میں آپ اور منسٹر صاحب ریلیونٹ نہیں ہیں. اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی لے کے جایا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جایا گیا, اور وہاں کہا اطہر منیلا صاحب نے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہولڈ ہوا کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جو مرضی بات کریں. اگر کوئی بات قانون اور آئین سے مترادف ہے آپ اس کو چیلنج کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ ان 1, 2 یا 10 سلوگنز کے پیچھے آپ کہیں جی کہ ان کا تمام جو رائٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ یا ابریج کر دیں. یہ ہائی کورٹ ہولڈ کر چکا ہے, اور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ناٹ اونلی کہ آپ ان سلوگنز کے پیچھے پڑ جائیں, ان سلوگنز کے اندر ہڈن میسجز کو دیکھیں, جو کہ ہمارے منسٹر صاحب بات نہیں سمجھ پا رہے کہ جتنی خواتین وہاں پر جا کر اگر کوئی واہیات سلوگن بھی لکھتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. ایک خاتون ہے, اس کو ریپ ہوا, اس کا وکٹم نہیں اس کا کلپریٹ نہیں پکڑا گیا, اس نے آ کے اس کے حساب سے سٹوری لکھی. ایک نے اگر کوئی آدمی کے بارے میں سخت بات کی ہے تو اس کا ویو ہے سوسائٹی میں بیکاز اس کے ساتھ وہ آپ بیتی ہوئی ہے, ہم اس کو کیسے روک سکتے. دوسری بات کہا گیا کہ ریپرزینٹیٹیو ہے, کیا جو یہ جلسے ہوتے ہیں ہمارے ایکسٹریمسٹ جماعتوں کے وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کیا ہماری پاکستان کی پاپولیشن ایز اے ہول جو ہے آر دیز processions representative of that population? The answer is no. کیا پولیٹیکل جماعت جس نے 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے ووٹ لیے ہوئے ہیں کیا وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں پورے پاکستان کو؟ The answer is no. اسی لیے آئین کے اندر آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی بات کھل کر قانون اور آئین کے مطابق کریں, جا کر آپ اپنے جلسوں میں یہ بات کریں, اپنی جو ایکسپریشن ہے اس کو باہر کریں, as long as you remain within the 4 corners of law. اور وہ 4 corners of law کیا ہے کہ آپ توڑ پھوڑ مت شروع کریں, آپ بلڈنگز مت توڑیں, آپ گاڑیاں مت توڑیں. اگر آپ کسی کے اس پر ٹرانسگریس کرتے ہیں تو آپ کے لاز موجود ہیں, آپ اس کے خلاف کیس کریں. کسی کے خلاف بھی وہ کامنٹ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں عورتوں کے مسئلوں کو سمجھنے کے لیے مرد حضرات اکٹھے ہو کے یہ فیل کرتے ہیں کہ عورتوں کا مسئلہ یہ نہیں یہ ہے, وہ حجاب کریں, وہ حجاب ڈے منائیں, وہ حیا ڈے منائیں, وہ فلانا ڈے منائیں. میں اس چیز سے بڑا شدید اختلاف کرتا ہوں. اگر تو کوئی خواتین کی کونسل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرتی تو بات سمجھ آتی ہے. عورت مارچ جو کہ پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ گروپ ہے, ان کے ریپرزینٹیٹیوز آپ کے ساتھ بیٹھتے, ان کو بلایا جاتا تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی. آپ نے ان کو سنا بھی نہیں ہے, آپ نے ان سے بات بھی نہیں کی, اور پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ خواتین کا جو ایک وہ اجتماع ہے اس کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی ہے. دس از ناٹ اونلی پاکستان اسپیسیفک, دس از این انٹرنیشنل فینومینا. پوری دنیا میں خواتین باہر نکل کے اپنے رائٹس کے لڑتی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ ہماری روایات جو ہیں وہ اسلامک ہیں, اور ہم اسلام کو بھی اپنے مطابق امپوز کریں ان پہ. پہلی تو بات یہ کہ میرا منسٹر صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہی اسلامک ویلیوز آپ اپنی اسمبلی میں باقی تمام دفاتر میں پاکستان ایز اے ہول میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, جن کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ دینی اور اسلامک ہیں. اسلام کی ڈیفینیشن اٹ سیلف جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ میں بڑی کلیئر نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے اس کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جائے اور اسلام کو انٹرپریٹ کر کے اور انفورس کر دے. اس لیٹر کو کیبنٹ میں رکھنا چاہیے تھا, کیبنٹ کا اس پہ ویو لینا چاہیے تھا. اگر انہوں نے لکھنا بھی تھا پہلے تو یہ کام ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہمارے حکومتی وزراء ہی کافی ہیں وزیر اعظم صاحب کے مسائل جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے. یہ انکالڈ فار لیٹر تھا. آپ کو مطلب اس لیٹر کو لکھ کے کیا ہو جائے گا, کیا آپ اس دن مارچ رکوا لیں گے؟ بلکہ ان کا مارچ اور زور و شور سے ہوگا, ٹریگر کریں گے سچویشن کو کریں گے, اور اب آپ کو اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. Why do you want to sound as a misogynist and as a sexist government? You should not have done that. میرا اس پہ بنیادی جو اختلاف یہ. اور دوسرا آپ نے ان کو شامل ہی نہیں کیا, اور آپ نے ایک فیصلہ لکھ دیا کہ جس کو انٹرنیشنل حجاب ڈے بنا دیں گے جسٹ بیکاز انڈیا میں لوگوں کے ساتھ حجاب میں زیادتی ہو رہی ہے. Does it even make sense? اگر انڈیا میں لوگوں کے ساتھ حجاب میں زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بہت غلط عمل ہے جس کو انڈیا میں آپ ٹیکل کریں.
جسٹ بیکاز کہ انڈیا میں یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ نے پاکستان میں انٹرنیشنل حجاب ڈے کر دیا. ہم حجاب کے اندر ہم کسی قسم کی شرم اس چیز کے, I am not against that, but what I am against is کہ ایک آدمی بیٹھ کے, ایک مسلک کا آدمی بیٹھ کے, ایک اسکول آف تھاٹ کا آدمی بیٹھ کے پاکستان کی 60% پاپولیشن خواتین کا فیصلہ کرے اور کہے جی یہ وہ کام نہیں کریں گی, یہ کام وہ کریں گی. اس سے مجھے بنیادی اختلاف ہے. یہ میرا آپ کا کام ہے. تو یہیں سے جی سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ یہ چیز غلط نہیں ہے, غلط ہے, آپ کس طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ شہزاد آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ جی بالکل, میں یہ پوری طرح سے متفق ہوں بنسوتا صاحب سے. آپ کسی کی زندگی پہ, ذاتی زندگی پہ آپ کسی طور پر بھی کوئی چیز ایسی امپوز نہیں کر سکتے ادر دین کہ وہ قانون میں حکومت یا ریاست کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی منسٹر صاحب نے ایک بڑی جو پاکستان میں آج کل ایک پاپولر سی ٹرم ہے کہ ایک طرف جو ہے فنڈامنٹلسٹ ہیں, دوسری طرف لبرل فیشسٹ ہیں, یہ بھی استعمال کی انہوں نے. تو میں ان کو صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فرق ہے دونوں میں, کہ اگر کوئی لبرل یا سو کالڈ لبرل فیشسٹ بھی ہے تو پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو کہ اس نے کوئی تشدد کیا ہو, اسلحہ لے کے چڑھ دوڑا ہو, اس نے کوئی دھماکے کیے ہوں. جبکہ دوسری جانب جو ہمارے فنڈامنٹلسٹ گروپس ہیں یا کالا دن تنظیمیں جن کی یہ سوچ ہے, ان کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے مختلف ذریعوں سے تشدد کو نشانہ بنایا. تو ایک تو ان کو کمپیریزن آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے, ایک سوچ میں فرق ہو سکتا ہے ان کی, وہ وائلنس کا سوچ بھی سکتے ہیں لیکن اس کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہمیں نظر نہیں آئی. دوسری بات یہ کہ آئین کا آرٹیکل 16 ہے جو رائٹ آف اسمبلی کی بات کرتا ہے, آئین کا آرٹیکل آپ کا 19 ہے جو فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتا ہے. تو جب یہ آپ کے آئین پاکستان نے اجازت دی ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ منسٹر صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی کابینہ میں, وزیر اعظم عمران خان کی اپنی کابینہ میں ایسے لوگ ہیں, ڈاکٹر شریف مزاری ہیں جو کھل کے اس کے حمایت اور اس کے خلاف بات کر رہی ہے کہ کسی قسم کی پابندی ہو, یا فواد چودھری صاحب ہیں وہ بھی اس کے حق میں ہے کہ یہ مارچ ہونا چاہیے. سو فیصلہ آپ یہ نہ کریں, آپ ایک چیز چل رہی ہے چاہے وہ عورت مارچ ہے یا کون سا بھی مارچ ہے, جب آپ کہتے ہیں جی کہ جو اپوزیشن کو حق ہے کہ وہ آ کے یہاں پر اپنا مارچ کریں, لانگ مارچ کریں, وہ کریں, جو خواتین کو یہ حق کیوں حاصل نہیں, اور جو جلسے جلوسوں میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے؟ جی بیرسٹر صاحب نہیں, یہ میں سوال جو ہے نا جو منسٹر صاحب نے ریز کیا اور جو خط کا سارا متن کا بیسس ہے اس کا جو جواب ہے نا وہ اطہر منیلا صاحب کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, اور میں آپ کی اجازت سے وہ لائن پڑھنا چاہوں گا. The words used in Aurat March slogans should not be given meanings according to the mindset of a certain section of society, and that too contrary to the explanation given by the proponents of the march. یعنی کہ آپ خود بیٹھ کر عورت مارچ کے سلوگنز کو مطلب نہیں ایسوسیٹ کر سکتے انلیس کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ وہ یہ سلوگنز کو لے کر آگے جا رہے ہیں. دوسری بات میں منسٹر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ پوچھ رہے تھے اس مارچ کو کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ مارچ ہے جو ارلی چائلڈ میرجز ان کے خلاف, یہ مارچ ہے سوارا کے خلاف, کاروکاری کے خلاف, رانی کے خلاف, آنر کلنگز کے خلاف. جب میں نے ان سے سوال کیا قندیل بلوچ کی ججمنٹ پہ تو انہوں نے کہا بھی پڑھی نہیں ہے, دیکھ لوں گا. آپ نے وہ ججمنٹ کیوں نہیں پڑھی جس میں آنر کلنگ کے اوپر آدمی گو اسکاٹ فری؟ آپ کے اپنی کیبنٹ کی منسٹر جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی, شیری مزاری نے سٹیٹمنٹ دی, پورے پاکستان نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ کیسا ملک ہے جس میں دن دہاڑے ایک آدمی قتل کر کے کنفیس کرتا ہے لیکن ہماری عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے. لیکن آپ نے وہ ججمنٹ پڑھی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد فیصلہ کروں گا. ویئر ایز عورت مارچ کے سلوگنز پر آپ نے تفصیلی تحقیق بھی کر لی ہے. یہ تو دوگلا پن ہے نا, یہ میں اس چیز سے نہیں کروں گا. ایک صرف کوئک کامنٹ میں کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ جی بہت اور دوسرے مسائل ہیں خواتین کے, سو آپ صرف یہ بیٹھ کے سوچیں کہ خواتین کو آخر عورت مارچ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی. یہ چائلڈ میرجز کا, کاروکاری کا, یہ ساری جو باتیں بنسوتا صاحب کر رہے ہیں اس کے سراسر قصوروار تو وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے کہ کوئی خاتون تو کسی کو غیرت کے اس نام پر قتل کرتے ہوئے میں نہیں پائی گئی آج تک کوئی ایسا ہوا ہو یا کوئی واقعہ. یہ تو پنچایتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, کوئی گھر والے اپنے فیصلے کرتے ہیں یا کوئی بھی ظلم ہوتا ہے اس طرح کا. سو میرے خیال میں ان چیزوں کو, ان محرکات کو دیکھنے کی ضرورت ہے, بجائے یہ کہنے کے کہ آئیں بیٹھیں فلانے مسائل حل کریں. بھئی آپ کا کام ہے مسائل حل کریں, ان کا کام ہے احتجاج کرنا, ہائی لائٹ کرنا, انہیں کرنے دیں. پابندیاں لگائیں گے تو بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ عالمی سطح پر بڑی جگہ سائی ہوگی. آلریڈی میڈیا اس پر رپورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کے جی عورت مارچ پر پابندی لگائی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک طرف آپ پروگریسو پاکستان کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں, تو یہ ایک بڑی شرمندگی کی بھی کا باعث بنتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ خواتین کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے کہ جو جدوجہد کر رہی ہیں, اپنا حق لینے کی کوشش کر رہی ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب حق کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی لفظ آتا ہے کہ شاید یہ فائٹ ہو رہی ہے, کوئی چھینا جھپٹی ہے. حالانکہ یہ چھینا جھپٹی نہیں ہے. اگر آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو تعلیم
تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، آپ کو اس معاشرے میں آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، اپنی صحت کے مسائل کے حوالے سے خود آپ کو فیصلہ کرنے کا حق ہے، اور آپ کو پوری فیملی میں اپنے خاندان کے جو ہے ان کے لیے بھی فیصلہ سازی میں شامل ہونے کا حق ہے، جو کہ اکثر خواتین کو شامل نہیں کیا جاتا۔ پھر وراثت کی یہاں پر بات ہوئی ہے کہ وراثت کا حق نہیں دیا جاتا ہے خواتین کو، قرآن پاک سے شادی کر دی جاتی ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، میں شاید یہاں پر گنوانا شروع کروں تو پورا پروگرام ختم ہو جائے گا، لیکن ان پر کبھی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ الٹ اس قسم کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو سچویشن کو ٹریگر کر دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا۔ شہزاد رضا، آپ پروگرام میں ڈسکشن میں میرے ساتھ موجود رہے اور بڑی ہم نے زبردست قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لانے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اصل پوائنٹ ہے اس پر بات کریں، سچویشن کو اس طرح سے نہ تو خراب کریں، نہ تو خواتین جو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں اس جد و جہد کو جو ہے وہ اس طرح سے برباد کیا جائے، یہ بالکل ایک غلط قسم کی چیز ہوگی۔ ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔